तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इमाम मेहदी कौन है, ये जूज मजूज क्या है और दज्जाल कौन है। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में। नाज़रीन, मेहदी का अरबी में मतलब है सही या हिदायत याफ्ता। ऐसे बहुत से मेहदी आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन जिस मेहदी का जिक्र हदीस में आया वो क़यामत के बिल्कुल करीब हो जाएगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो हज़रत फ़ातिमा की औलाद से होंगे। इनका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा होंगे। वो लंबे होंगे, उनकी पेशानी रोशन और चौड़ी होगी और उनकी नाक लंबी और ऊंची होंगी। वो हकलाते हुए बोलेंगे, बाज़ औक़ात बोलने में दुश्वारी की वजह से अपनी रानों पर हाथ मारेंगे। इसका इल्म अल्लाह की तरफ से इल्हाम होगा। वो मदीने के रहने वाले होंगे। वो 40 साल की उम्र में मक्का मुकरमा में ज़ाहिर होंगे। शाम और इराक़ के उलमा उनकी बैत करेंगे। वो काबे के नीचे दबे हुए ख़जानों को निकाल कर मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। वो सबसे पहले अरबों पर हुकूमत करेंगे, फिर पूरी दुनिया इनकी हुकूमत में आएगी। वो पूरी दुनिया में अमन व इंसाफ बहाल करेंगे और इसके तमाम अमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक होंगे। इनकी ज़िंदगी में दज्जाल भी ज़ाहिर होगा और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे और दमिश्क के जामिया मस्जिद के मशरिक़ी मीनार पर उतरेंगे और मेहदी के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दज्जाल के बारे में। नवास बिन सआन रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया। उन्होंने दज्जाल को अहमियत के लिहाज से पस किया, लेकिन अहमियत दी। उससे हमारा ख्याल था कि वो इस ग्रोह में है जो खजूर के दरख्तों में से था। जब हम इसके पास आ गए तो उसने हमारे बारे में जान लिया और कहा कि आपका मामला क्या है। तो हमने सोचा कि वो किसी ऐसे ग्रोह में है जो खजूर के दरख्तों के दरमियान रहता है। उसने कहा, मुझे दज्जाल के अलावा तुम पर ज़्यादा खौफ है। अगर वो उस वक्त निकले जब मैं तुम्हारे दरमियान हूँ तो मैं तुम्हारी तरफ से उसका मुखालिफ हूँगा। अगर वो बाहर और मैं तुम में से ना हूँ तो वो हर शख्स अपना मुहाफिज है और अल्लाह हर उस शख्स पर मेरा खलीफा है जो मुसलमान है। दर हकीकत दज्जाल इंतहाई गुगरियाले बालों वाला नौजवान है। उसकी आंख तैरती है और मैं कहता हूँ कि वो अब्दुल अज़ीज़ बिन कतून से मुशाबह है। तुम में से जो कोई उसके बाद पहुँचे तो उस पर सूरत कहफ की इब्तिदा करे। वो शाम और इराक़ के दरमियान सरहद पर उभरेगा। वो दाईं तरफ तेज़ी से फसाद फैलाएगा और बाएं जानिब तेज़ी से फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहो। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब तक ज़मीन पर रह गए? आपने फरमाया 40 दिन, और उन 40 दिनों में एक दिन एक साल जैसा होगा, एक दिन एक महीने जैसा होगा और एक दिन जुमा जैसा होगा, और इसके बाकी अय्याम आपके दिनों की तरह होंगे। इनके लिए अंदाज़ा लगाएं, यानी आम दिनों के लिए नमाज के औकात का अंदाज़ा लगाएं। फिर इस अंदाजे के मुताबिक हर चंद घंटे में नमाज पढ़ें, चनाचा हर 24 घंटे में 5 नमाजें पढ़ें। हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा कि बारी जिसके पीछे हवा है वो एक कौम के पास जाएगा, उन्हें दावत देगा और वो उस पर ईमान लाएंगे और उसका जवाब देंगे, यानी उसकी पैरवी करेंगे। फिर वो आसमान को हुक्म देगा और वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन फसलें उगा देगी। उनके मवेशी दिन के इख्तिताम पर उनके पास पहले से कहीं ज़्यादा कोहान के साथ वापस आएंगे। इनसे ज़्यादा दूध पैदा होगा जो उन्होंने पहले दिया था और उन पर पहले ज़्यादा गोश्त होगा। फिर वो एक कौम के पास जाएगा और उन्हें दावत देगा। वो इसकी बात को रद्द कर देंगे और वो उनको छोड़ देगा। वो खुशकिसाली में पड़ जाएंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। दज्जाल एक बंजर ज़मीन के पास से गुजरेगा और कहेगा, अपने ख़जाने निकाल लाओ, और उसके ख़जाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे चलेंगे। फिर वो एक ऐसे शख्स को बुलाएगा जो अपनी ज़रूरी जवानी में होगा और उसे तलवार से मारकर 2 टुकड़े कर देगा। फिर वो उसे बुलाएगा और वो हंसता हुआ चमकता हुआ चेहरा लेकर जिंदा होकर वापस आ जाएगा। जब वो इस हालत में होंगे तो अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम को भेजेंगे और वो मशरिकी दमिश्क में सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। वो 2 कपड़ों में होंगे जो ज़ाफ़रान या इससे मिलती जुलती चीज़ से रंगे हुए होंगे और उसके हाथ 2 फरिश्तों के परों पर होंगे। जब वो अपना सर नीचे करेंगे तो उससे कतरा गिरेगा और जब वो उसे उठाएंगे तो उससे मोती बह निकलेंगे, यानी पसीना जो मोतियों की तरह नजर आएगा। कोई काफिर अपनी सांसों की खुशबू को मरे बगैर नहीं पाता और उसकी सांसें वहीं ख़त्म होती हैं जहां उसकी निगाह ख़त्म होती है। वो दज्जाल को लद यरूशलेम के करीब एक शहर के दरवाजे तक तलाश करेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा बिन मरियम एक ऐसी कौम के पास जाएंगे जो दज्जाल से महफूज से और उनके चेहरों पर मसा करेंगे और उन्हें जन्नत में उनके ठिकाने बताएंगे। जब वो इस हालत पर होंगे तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा को इल्हाम करेंगे कि मैंने अपने गुलामों को आज़ाद किया, ऐसे गुलाम जिनसे लड़ने की ताकत नहीं है। तो मेरे बंदों को जमा करके पहाड़ पर ले चलो। अल्लाह ताला यजूज और मजूज को भेजेंगे और हर तरफ से उतरेंगे। इनमें से पहला तिब्रिया झील से पीते हुए गुजरेगा
ان میں سے آخری یہ کہتے ہوئے گزرے گا کہ ایک دفعہ اس میں پانی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے لیے بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہے۔ آج اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے اور وہ ان کی طرف یعنی یجوج مجوج کی طرف ان کی گردنوں میں نگب بھیجیں گے اور وہ گر پڑیں گے۔ ایک ہی روح کی موت کے طرح نیچے مردہ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، وہاں انہیں ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ وہ ان کی بھیانک بو اور بسیدگی سے بری ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے اور وہ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بخت جیسی ہوں گی، جہاں اللہ چاہے گا ان کی سڑتی ہوئی لاشوں کو پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، نہ گھر اور نہ وبر کی روک تھام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو دھوئیں گے اور اسے زلف کی طرح چھوڑ دیں گے۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ اور اپنی نعمتیں واپس لاؤ۔ اس وقت ایک گروہ ایک انار کھائے گا اور اس کے چھلکے میں سایہ پائے گا، اور دودھ میں برکت ہوگی جس سے ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ لوگوں کے قبیلے کے لیے دودھ دینے والی گائے کافی ہوگی، اور رشتہ داروں کے ایک گروہ کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ کافی ہوگی۔ جب وہ اس حالت پر ہوں گے، اللہ ایک اچھی ہوا بھیجے گا جو انہیں ان کی بغلوں کے نیچے سے لے جائے گی۔ یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کرے گی۔ لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے لوگ باقی رہیں گے اور وہ کھلے میں مباشرت کریں گے جیسے گدھے کرتے ہیں، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ مسلم ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر کی حدیث میں سے ایک ہی حدیث کو دوسرے راویوں میں داخل کیا۔ یہ اسی سلسلہ اور متن کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد درج ذیل اضافے کے ساتھ اس میں ایک بار پانی تھا۔ وہ پھر سفر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ الخمر پہاڑ پر ختم ہوئے، اور یہ یروشلم کا پہاڑ ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو مار ڈالا، آؤ ہم مار ڈالیں جو آسمان پر ہے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے خون میں رنگے ہوئے تیر ان کی طرف لوٹائے گا۔ اور ابن حجر کی روایت میں ہے میں نے اپنے بندوں کو اتارا ہے جن سے کوئی لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ امام احمد نے بھی اسے نقل کیا ہے، لیکن اس قول کے بعد کہ اور اللہ جہاں چاہے گا پھینک دے گا، یہ اضافہ ہے، اور وہ انہیں مبھل میں پھینک دے گا۔ ابن حجر نے پوچھا اور مبھل کہاں ہے؟ اس نے کہا سورج نکلنے کی جگہ۔ امام الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں زیادہ تر دجال کے بارے میں تقریر تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا۔ آپ نے اپنے خطبے سے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پیدا کیا اور پھیلایا، پوری زمین میں کوئی فتنہ ایسا نہیں ہوا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ میں خاتم النبیین ہوں اور تم سب امتوں میں سے آخری ہوں، اس لیے وہ تم سے ضرور نکلے گا۔ اگر وہ اس وقت بھی نکلے جب میں تمہارے درمیان ہوں تو میں ہر مسلمان کا محافظ ہوں۔ اگر وہ میرے بعد نکلے تو ہر شخص اپنا محافظ خود ہے، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خیف ہے، یعنی ان کا ولی اور محافظ۔ وہ در حقیقت شام اور عراق کی سرحدی علاقوں سے نکلے گا۔ وہ تیزی سے اپنی کرپشن کو دائیں بائیں پھیلائے گا، اور اللہ کے بندوں اے اللہ لوگوں کو ثابت قدم رہو۔ میں ان کی ایک خوبی بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ یہ کہے گا میں نبی ہوں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسرا وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن تم اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھو گے جب تک تم مر نہ جاؤ۔ وہ ایک آنکھ والا ہے اور بے شک تیرا رب عزوجل ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا کافر جسے ہر مومن پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ اس کے فتنے میں سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ در حقیقت جنت ہے اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہے۔ جس کو آگ سے آزمایا جائے تو وہ اللہ سے مدد مانگے، سورۃ کہف کی ابتدا پڑھے، اور یہ اس کے لیے ٹھنڈی اور پرسکون ہو جائے گی جس طرح آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی۔ اس کے فتنے میں سے یہ ہے کہ وہ ایک عرابی سے کہے گا میں نے تمہارے ماں باپ کو ان کی قبروں سے اٹھایا تو کیا تم گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ پھر اس کے سامنے اس کے باپ اور ماں کی شکل میں حاضر ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے میرے بیٹے اس کی پیروی کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ اس کے فتنے میں سے یہ ہے کہ وہ ایک جان پر قابو پا لے گا اور اسے مار ڈالے گا، اسے آری سے کھولنا پھر اسے دو پٹیوں میں پھیلانا۔ وہ کہے گا کہ میرے بندے کو دیکھو میں اسے ابھی اٹھاؤں گا۔ پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ اس کے سوا میرا کوئی رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے خبیث کو اٹھائے گا۔ کرنے والا یعنی دجال کہے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کی قسم میں نے آج سے زیادہ آپ کے بارے میں اتنا واضح تصور نہیں کیا۔ اس کے فتنے میں سے یہ ہے کہ وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا اور بارش برسے گی۔ وہ زمین کو حکم دے گا، وہ اپنی فصلیں اگائے گا، وہ اپنی فصلیں، اور اس کے فتنے سے یہ ہے کہ وہ کسی علاقے سے گزرے گا اور وہاں کے لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے، تب ان کے تمام مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے علاقے سے گزرے گا جہاں لوگ ایمان لائیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے، بارش برسے گی، وہ نباتات کو
پیدا کرنے کا حکم دے گا اور زمین نباتات کو پیدا کرے گی۔ ان کے مویشی اس دن کے آخر میں پہلے سے کہیں زیادہ موٹر، پہلے سے زیادہ گوشت کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ دودھ کے ساتھ واپس آئیں گے۔ وہ زمین کے ہر حصے پر اپنے قدم جمائے گا، وہاں ظاہر ہوگا سوائے ملکہ اور مدینہ کے۔ وہ ان کی پہاڑی درے میں سے جس پر بھی جائے گا ایک فرشتہ اس سے مل جائے گا جس کے پاس بغیر میان کی تلوار ہو۔ پھر وہ ایک چھوٹے سرخ پہاڑ کے پاس جائے گا جہاں زمین کے کا نمکین حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ میں 3 جھٹکے ہوں گے اور وہ تمام منافق مرد اور عورتیں اس کی طرف نکلیں گی۔ اس طرح وہ غلاظت سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح دھوکنی کو فولاد کی غلاظت سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس دن کو نجات کا دن کہا جاتا ہے۔ جب ان کا امام آگے بڑھے گا اور لوگوں کو نماز پڑھائے گا تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ امام پیچھے کی طرف چلے جائیں گے تاکہ عیسیٰ آگے بڑھ کر نماز کی امامت کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے کندھوں کے درمیان رکھیں گے اور اس سے کہیں گے آگے بڑھو اور دعا کرو کیونکہ یہ واقعی تمہارے لیے یعنی تمہارا امام ہونا قائم کیا گیا تھا۔ ان کا امام ان کی امامت کرے گا۔ جب وہ فارغ ہوں گے تو عیسیٰ کہیں گے کہ دروازہ کھڑا کرو۔ وہ کھول دیا جائے گا اور اس کے پیچھے دجال اور اس کے ساتھی 70,000 یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہوگی۔ ایک احاطے کے ساتھ راستہ جب دجال اس کی طرف دیکھے گا تو وہ کھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں کھل جاتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے چلا جائے گا اور عیسیٰ سے کہے گا یقیناً ایک ضرب تمہیں پہنچانے کے لیے جس سے تم نہیں بچ پاؤ گے۔ عیسیٰ مشرقی دروازے پر اسے پکڑ لیں گے جہاں وہ اسے مار ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ایام 40 سال کے ہیں۔ 1 سال آدھے سال کے برابر ہے، 1 سال 1 مہینے کی طرح ہے اور 1 مہینہ جمعے کی طرح ہے، اور اس کے آخری ایام مختصر ہے۔ صبح وقت تم میں سے ایک مدینہ منورہ کے دروازے پر ہوگا اور رات تک اس کے دوسرے دروازے تک نہیں پہنچے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان مختصر دنوں میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ان میں نماز کا اندازہ لگائیں، یعنی عام دنوں کے لیے ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان وقفے کا اندازہ لگائیں اور پھر نماز پڑھیں جیسا کہ تم ان لمبے دنوں میں کرتے ہو، پھر دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم میری امت میں منصف اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو کچل دیں گے اور سور کو مار ڈالیں گے۔ وہ جزیہ ختم کر دیں گے اور صدقہ چھوڑ دیں گے اور اس طرح بکری اور اونٹوں کی تلاش نہیں کی جائے گی۔ نیز باہمی دعوت اور بت کو دور کیا جائے گا۔ ان سب کے دلوں سے زہر نکال دیا جائے گا تاکہ بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں ڈالے لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک بچہ شیر کو بھگا دے گا لیکن وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور بھیڑیا بھیڑوں کے درمیان ایسے ہوگا جیسے وہ ان کا کتا ہو۔ زمین اس طرح امن سے بھر جائے گی جس طرح برتن پانی سے بڑا ہوا ہے، اور کلمہ ایک ہوگا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ جنگیں ختم ہو جائیں گی اور قریش اپنی حکومت چھین لیں گے، اور زمین چاندی کی طرح عطر کی طرح ہو جائے گی۔ اس کی فصلیں اسی طرح ہوگی گی جیسے آدم علیہ السلام کے دور میں ہوتی تھیں۔ ایک گروہ گروہ کے ایک گچھے پر جمع کرے گا اور وہ ان کو بھر دے گا، اور ایک گروہ ایک انار پر جمع ہوگا اور وہ ان کو بھر دے گا۔ ایک بیل فلاں فلاں کا ہوگا اور ایک گھوڑا چند درہم کا ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کو اتنا سستا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ کبھی جنگ کے لیے نہیں چڑھیں گے۔ کہا گیا اور بیل کو کیا مہنگا کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ پوری زمین کو ہلانا، لیکن دجال کے نکلنے سے پہلے 3 انتہائی مشکل سال ہوں گے جن میں لوگ شدید بھوک کا شکار ہوں گے۔ اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ اس کی 1/3 بارش روک کر زمین کو حکم دے گا کہ اس کی فصلوں کا 1/3 روک لے۔ پھر دوسرے سال وہ آسمان کو حکم دے گا کہ اس کی 2/3 بارش روکے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی فصلوں کا 2/3 حصہ روک لے۔ اور تیسرے سال وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارشیں روک دے۔ اس طرح ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام فصلیں روک دیں۔ اس طرح وہ کوئی سبزی نہیں اگے گی، نیز زلف کا ہر مالک ہلاک ہو جائے گا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ کہا گیا کہ اس دور میں لوگوں کو کیا زندہ رکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ان پر خوراک کے بہاؤ کی طرح بہے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے لیکن اس پر عیسیٰ صرف اللہ کے رسول اور انسان ہونے کے ناطے ان کی موت سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ اس آیت کے بارے میں ابو مالک نے کہا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور وہ اب اللہ کے پاس زندہ ہے۔ جب وہ اتریں گے تو سب ان پر ایمان لائیں گے۔ ابن جریر نے اس کو روایت کیا۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حسن رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے لیکن اس پر ان کی موت سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ الحسن نے کہا کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھایا اور وہ اسے قیامت سے پہلے واپس بھیجیں گے اس حال میں کہ نیک اور بدکار دونوں اس پر ایمان لائیں گے۔ قتادہ بن دعامہ، عبد الرحمن بن یزید ابن السلم وغیرہ نے بھی یہی کہا کہ جو بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ سے ثابت ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب آسمانوں میں زندہ ہیں اور وہ نہیں تھے جیسا کہ اہل کتاب کا دعویٰ ہے۔
اس کی بجائے اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھایا۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے۔ متواتر حدیث کی روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیات ایک باپ کی طرف سے بھائی ہیں لیکن ان کی مائیں مختلف ہیں۔ ان کا مذہب ایک ہے اور میں لوگوں میں عیسیٰ بن مریم کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں تھا۔ وہ ضرور اتریں گے پاس، جب تم اسے دیکھو تو پہچانو وہ درمیانے قد کا آدمی ہے، سرخی اور سفیدی کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اس پر 2 کپڑے ہوں گے جن میں کچھ زرد ہوگا، گویا اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ اس پر کوئی رطوبت نہیں آئے گی۔ وہ صلیب کو کچل دے گا، سور کو مار ڈالے گا اور جزیہ ختم کر دے گا۔ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ تمام قوموں کو تباہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ المسیح دجال کو اس کے دور میں تباہ کر دے گا۔ پھر زمین پر اس حد تک حفاظت ہوگی کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چڑھیں گے، چیتے گائے کے ساتھ چڑھیں گے اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چڑھیں گے، بچے سانپوں سے کھلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے، پھر وہ مر جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں یجوج مجوج کے بارے میں۔ عیسیٰ ابن مریم کے دجال کو قتل کرنے کے بعد یجوج مجوج نکلیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ایک ہی رات میں تباہ کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب یجوج و مجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر ٹیلے سے جھپٹ پڑیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، پھر تو تم دیکھو کہ کافروں کی آنکھیں خوف سے گور رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے، ہائے ہماری، ہم یقینے سے غافل تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے واقعے کے بارے میں فرمایا، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ کہ ایک بڑیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دستے حق پرست پر اسلام کو قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سنگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے، 100 برس کا 1 قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلائے گئے۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف بال تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی ہے چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زیادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہت ملی، ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورۃ الکہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی روایات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ ناظرین، پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کے لاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجیوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بائمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ دوسرے سفر کے بارے میں آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر رہے ان کو تحت طے کر دیا۔ تیسرا سفر، پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ صدین
دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی وادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یجوج مجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کی طلب ہوئی۔ ناظرین، یجوج مجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیت اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمی اور جنگلی جانور، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں کی فریاد سنی نہ گئی اور لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں یجوج مجوج کے شر سے اور ان کی ایذا سے بچائیے۔ ان لوگوں کی اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکلا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گاڑے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بروا دیا گیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں سے پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر دوسرے کا تذکرہ ہے اور پھر تیسرے سفر کی رداد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یجوج اور مجوج ہر روز حوض کو کھودتے ہیں۔ جب وہ سورج کی شعاعوں کو دیتے ہیں تو ان کے اوپر والا کہتا ہے کہ واپس آؤ، تم کل کھدائی کرو گے۔ جب وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں تو یہ اتنا ہی ٹھوس ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کا وقت نہ آ جائے اور اللہ ان کو ان لوگوں کے پاس بھیجنا چاہے گا۔ پھر وہ کھدائی کریں گے جب تک کہ سورج کی شعاعیں نہ دیکھیں۔ ان کے اوپر والا کہے گا کہ جاؤ، تم کل انشاءاللہ کھدائی کرو گے۔ پھر وہ اس کی طرف لوٹ جائیں گے، لیکن اس بار میں اسی حالت پر ہوگا جیسے وہ اسے چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ اس میں سے کھدائی کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، وہ پانی کو خشک کر دیں گے، لوگ قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اور یجوج مجوج اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کے پیچھے نگفان ایک قسم کا کیڑا بھیجے گا اور انہیں نگفان مار ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، زمین کے درندے موٹے ہو جائیں گے اور اپنے گوشت اور خون سے کافی غذا پائیں گے۔ احمد ترمذی اور ابن حمامہ نے ایک ہی حدیث کو مختلف سندوں سے روایت کیا ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے کعب اللہ احبار سے اس طرح کی روایت نقل کی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یجوج و مجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ اس طرح نکلیں گے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ٹیلے سے سفر کرنا۔ لوگ خوفزدہ اور گھبرا کر اپنے آپ کو ان سے دور اپنے شہروں اور محلوں میں لے جائیں گے، وہ اپنے مویشیوں کو اپنے ساتھ لائیں گے۔ یجوج و مجوج کے لوگ زمین کا پانی گھومتے پھریں گے۔ ان میں سے ایک دریا کے پاس گزرا کہے گا کہ ایک زمانہ تھا جب یہاں پانی تھا، جب ہر ایک شخص کسی شہر یا قلعے میں پناہ مانگے گا تو یجوج مجوج میں سے کوئی کہے گا کہ یہ ہیں زمین کے باشندے اور ہم نے ان کے ساتھ ختم کر دیا ہے، وہاں آسمان کے رہنے والے باقی ہیں۔ ان میں سے ایک اپنا نیزہ مارے گا اور اسے آسمان کی طرف چلا دے گا، لیکن یہ ان کے پاس واپس آئے گا خون میں رنگے ہوئے آزمائش اور امتحان کے طور پر۔ جب وہ اس حالت پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری بھیجے گا جسے جرات کا نگف جو ان کی گردنوں میں جاتا ہے، اس سے وہ سب مر جائیں گے اور ان کی طرف سے کوئی آواز نہ سنی جائے گی۔ مسلمان کہیں گے کاش ایک آدمی اپنی جان بیچ دے اور یہ دیکھنے جائے کہ دشمن نے کیا کیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی اپنی جان یعنی مرنے کے لیے ثواب طلب کرتے ہوئے اس کام کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ واقعی مر جائے گا، وہ نیچے اترے گا، ان سب کو مردہ ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر لگے ہوئے پائے گا، وہ پکارے گا، مسلمانوں کے گروہ لوگ خوشی مناؤ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں سے بچا لیا۔ وہ اپنے شہروں اور قلعوں سے نکلیں گے اور اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے بھیجیں گے، لیکن انہیں اپنے گوشت کے علاوہ کوئی چراگاہ نہیں ملے گی، یعنی یجوج مجوج کا گوشت، یعنی ان کی لاشیں زمین کے ہر حصے کو ڈانپ رہی ہوں گی۔ ان کے مویشیوں کو ان سے پرورش ملے گی جس طرح انہوں نے بہترین پودوں سے پرورش پائی۔ ابن ماجہ نے اسے یونس ابن بکیر سے محمد بن اسحاق سے اس حصے میں روایت کیا ہے کہ ان کی خالہ والدہ کی طرف سے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے اپنی انگلی پر بچھو کے کانٹے سے پٹی باندھی۔ اس نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن تم اس وقت تک دشمنوں سے لڑتے رہو گے جب تک یہ یجوج مجوج نکل نہ جائیں۔ ان کے چوڑے چہرے، چھوٹی آنکھیں اور صاحب بالوں میں سنہری پنیاں سرخی اور وہ ہر ٹیلے سے تیزی سے آئیں گے اور ان کے چہرے ڈھالوں کی مانند ہیں۔ یجوج مجوج ترکوں کے دو گروہ یعنی تتاریوں کی نسل سے اولاد آدم سے، اور یہ صحیح میں درج ذیل روایت میں ثابت ہے۔ قیامت کے دن کہو آدم، وہ کہے گا لبیک و صدائق،
وہ آواز دے کر پکارے گا کہ جہنمیوں کو نکالو، وہ کہے گا کتنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 10,0999 میں سے ایک آگ کی طرف اور ایک جنت کی طرف۔ اس دن بچہ سرمئی ہو جائے گا اور ہر طرح حاملہ اپنا بوجھ اتار دے گی، کہا جائے گا کہ یہ یجوج و مجوج میں تمہاری قربانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یجوج و مجوج کی نسل جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے، جو ترکوں کا باپ ہے۔ وہ زمین پر رہتے تھے اور بہت نقصان پہنچاتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کا محاصرہ کر کے ان کی جگہ پر روک لگا دی، وہ وہاں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کو باہر نہ نکال دے۔